अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। तमाम ही देखने वालों को मेरा खुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम और बहुत 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 रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान का महीना ही तो है जो अमीर गरीब सभी के लिए खुशियों की नवीद लेकर आता है, सभी के लिए एक ऐसा पैगाम बनकर आता है कि जो अल्लाह ताला की रज़ा से हमको जोड़ता है, हमें तौबा के दरवाज़े हमारे लिए खोलता है, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। जी जनाब, सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब जो इतने महीनों से मुझसे लोग पूछ रहे थे, दिनों से मुझसे लोग पूछ रहे थे, ट्विटर पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे। इसके अलावा बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कौन से चैनल से आ रही हूँ, मैं कौन से चैनल से प्रोग्राम करूँगी, रमज़ान ट्रांसमिशन करूँगी। तो बस मैं जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि जवाब इस तरह से मुझे देना था, जवाब इसी तरह से आना था कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं। तो उन हालात में मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने घर की ज़िम्मेदारियों को छोड़कर और इस वक्त क्योंकि हम सबको यही कह रहे हैं कि स्टे होम स्टे सेफ़, ये हमारा एक स्लोगन बना हुआ है सबका, और हम ये बात मुख्तलिफ़ फोरम से गाहे बगाहे लोगों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मैं नहीं कर सकती थी। तो उन चैनल्स का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया रमज़ान ट्रांसमिशन, लेकिन मैंने उन सब से भी माज़रत की। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल हम ज़रूर ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। मुझे बस प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली ही की तरह हैं। मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ ये चीज़ इसी तरह से शेयर करूं, क्योंकि मैं 4 लाइनों में लिख कर, ट्वीट करके या इंस्टा पे कुछ लिख कर ये जवाब शायद ना दे पाती। तो मसला ये था कि ज़ाहिर है मेरे बच्चे घर में हैं, मेरा बेटा अहमद और दुआ, इनके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ इस वक्त मेरे ऊपर हैं। तो मुझे ज़ाहिर है घर के काम, और ख़वातीन जितनी हैं मुझे देख रही हैं उनको पता होगा कि घर के काम जब शुरू होते हैं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, ख़ास तौर पे इन दिनों में कि जब हमें कोई बाहर से कोई हेल्प भी नहीं है। तो जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी, प्लस फिर ये कि आपकी अपनी जान, क्योंकि सारे रिस्क लेकर अगर हम जाते हैं बाहर और फिर ट्रांसमिशंस करते हैं तो जाहिर है कि आप आएंगे तो इसी घर में और उसके बाद उस घर में हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली होती है। तो ये मेरे लिए ज़रा मुश्किल था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी रिस्क को लेकर ट्रांसमिशन करूं, तो बस इसलिए मैंने माजरत कर ली थी। और आप सबसे भी माजरत, क्योंकि आप लोगों ने मुझे लास्ट ईयर इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है, इतनी सारी दुआएं दी हैं कि मैं जिसकी अभी तक दिल से मशकूर हूँ। और हमेशा मैं समझ लें कि आप लोगों की दुआओं का कहते हैं ना कि कहाँ जमा करके रखूँ इतनी सारी मोहब्बतों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही वो वजह थी कि ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, ये ओवरनाइट चैनल बनाया। आप लोगों को तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है कि मैंने सोचा कि नहीं, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जिस पे हम लोग मज़े से खुल के बात कर सकें कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप मुझसे क्या किस तरह की चीज़ें सुनना चाहते हैं, हम कोई टॉपिक रखें उस पर डिस्कशन करें। बाकी जो मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइजेज़ हैं वो तो अलग ही हैं, वो तो वक्त के साथ साथ आते रहेंगे आपके सामने। लेकिन आपकी सजेशंस जो हैं वो मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे सजेशंस भी देते हैं। और रिक्वेस्ट है वो ये कि रमज़ान की इन ख़ास खुसूसी जो सातें हैं, ये बरकत वाली और रहमतों वाली, इन सातों में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो दुआएं हैं ना, आपको नहीं पता। बस मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान ही वो है जो इस दौर में जिसको दिल से लोगों की दुआ मिलती है। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें हम सब के दस्तरखान वसी हो जाया करते थे, और अब भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में। अब भी हमें अपने दस्तरखान वसी करने होंगे, लेकिन न सिर्फ दस्तरखान बल्कि हमें अपने दिलों को भी वसी करना होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे भाइयों को, वो लोग, तमाम लोग जो उजरत पर कमाते थे, दिहाड़ी पर, रोज़ाना की उजरत पर काम करते थे, ये पेंटर्स हैं जो पेंट करते थे, टायर वाले हैं, इसके अलावा मोची हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, ये तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं।
ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم سب کو گھروں میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اور ہم حکومت کے متعین کردہ اصولوں کے تحت گھروں پر ہیں۔ ہمارے گھروں کے دروازے بے شک بند ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، اور اپنے تمام بھائیوں کو جن کا حق ہمارے رزق میں ہے ان سب کو ہمیں وہ پہنچانا ہے کسی بھی طرح۔ ہمیں اپنے کھانے پینے کے ساتھ، اپنے بچوں کی کیئر کے ساتھ دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کے پیٹ کا بھی سوچنا ہے۔ ہاں، میں تو پوری کوشش یہ کرتی ہوں کہ کیونکہ ان دنوں میں ہم گھر پر ہیں، اتنی چلنا پھرنا اتنا زیادہ نہیں ہے، تو کوشش کیجیے کہ ویسے بھی اب تو سحری ہے، افطار ہے، 3 وقت کا کھانا کھانے کے بجائے 2 وقت کا کھائیے، اتنا بچائیے، اس طرح سے کیجیے کہ وہ شیئر کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے حالات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے یا اپر کلاس، سبھی لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے بزنسز نہیں چل رہے، لوگوں کی جابس کا پرابلم ہو رہا ہے، میڈیا انڈسٹری میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی پرابلمز آئی ہوئی ہیں۔ بس ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان تک ان کا حق پہنچا دینا ہے، جو کہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ وہ رازق، وہ رب جو پہاڑوں میں، غاروں میں چھپے کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، وہ اپنے ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بس ہمارا یہ فرض ہے، فرض ہی نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ رمضان المبارک نیکی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکی کی جستجو بڑھ جاتی ہے، عبادت کی لگن بڑھ جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہے، باجماعت نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اعتکاف۔ کیا منظر ہوتا ہے، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ لیکن اس بار سب سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز ہے، وہ یہ کہ اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے یہ تمام رونقیں، یہ تمام، وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان کی ایک جو روح تھی، اجتماعات کا ہونا، باجماعت نماز کا ہونا، تراویح اور اعتکاف کا ہونا، یہ سب ماند پڑ گیا۔ اور ہماری لوکل مساجد تو بند ہوئیں، اور آپ نے انٹرنیشنلی بھی آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، دیگر نیوز میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو اذان دی جاتی ہے اور اس میں یہ ایڈیشن کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ الصلاۃ فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ جب سے خانہ کعبہ کا وہ مطاف کی جگہ ہے وہ خالی ہوئی ہے، یا وہ صحن خالی ہوا ہے، تو تکلیف جو مجھے ہوتی ہے، میں جب بھی یاد کرتی ہوں، میں منظر وہ دیکھتی ہی نہیں ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ سب دیکھ کر، یقیناً آپ کو بھی ہوتی ہوگی، اور وہ دیکھ کر ہی یہ چیز اندر سے کہتے ہیں نا کہ اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی سرکشی کا، اپنی اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے ہم سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جتنی دعا کر سکتے ہیں، جتنی توبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا ہی ایک مومن کا ہتھیار ہے، دعا عرش ہلا دیتی ہے، اور یہ دعائیں ہمیں کرتی رہنی ہیں، یہ توبہ ہمیں کرتی رہنی ہے، تاکہ یہ مساجد کے دروازے کھل جائیں۔ حرم شریف وہ جگہ، مسجد نبوی وہ جگہ جہاں پر رمضان المبارک میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، باہر جو صحن ہیں وہ بھرے ہوتے تھے، روڈز تک صفیں لگی ہوتی تھی، آج وہ سارے صحن خالی ہیں، آج وہ سارے صحن ہم نہیں دیکھ پاتے ان جگہوں کو اس طرح سے خالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار جہاں پر ہم درود و سلام کی آوازیں گونجتی تھی، نہیں دیکھا جاتا یہ سب کچھ۔ تو بس نادم ہوں اپنی غلطیوں پر، توبہ کی جانب آئیں، اس توبہ کی جانب کہ جس سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ توبہ ایسی ہی، اسی کو توبہ کہتے ہیں، وہی توبۃ النصوح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نادم ہونا ہے گناہ پر، پہلے تو اعتراف کرنا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، جی ہاں ہم گناہ گار ہیں، یہ ہمارے گناہ ہی ہیں، یہ ہماری غلطیاں ہی ہیں، یہ ہمارا پورا وجود گناہوں میں اس طرح لتھڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ مساجد کے دروازے بند ہو گئے، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اس پر عمل کرنا ہے، اس رب کی اطاعت کرنی ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔
عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ٹھیک ہے، توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. یہ تو وہ گناہوں کی معافی ہوگی جو ہمارا رب جانتا ہے، جو ہمارے اور رب کے درمیان ہے. لیکن وہ گناہ جو بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، وہ معاملہ تو بندوں کا بندوں سے جب تک صحیح نہیں ہوگا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا. تو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا اور گڑ گڑائے اور بے شک وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے. کہ انسان کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو سارے گناہوں کو وہ دھو ڈالتا ہے ایک توبہ سے، ایک ندامت کے آنسو سے. یہ موقع ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. اور دنیا میں تو ہم نے بڑا کمایا ہے، بہت سارے مالی فائدے اس رب نے تو ہمیں دیا ہی دیا ہے. اس نے تو ہمیں تب بھی نوازا ہے جب ہم نے اس کو نہیں پکارا. اس نے تو ہمیں تب بھی نوازا ہے جب ہم نے شکر ادا نہیں کیا. اس نے تو ہمیں تب بھی نوازا ہے جب ہم نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اس کے آگے. اور اس نے ہمیں بے پناہ دولت سے اور بے پناہ نعمتوں سے نوازا. یہ رمضان امتحان ہے ہمارا، میرا اور آپ کا. ویسے تو یہ پوری زندگی ہی ایک ٹیسٹ ہے. میں نے اس کو نام ہی ایک طرح سے دیا ہے، امتحان رمضان. روزہ ہمارے صبر کا بھی امتحان ہے، ہمارے شکر کا بھی امتحان ہے، ہمارے نفس کا امتحان ہے. بہت ساری چیزیں امتحان ہی ہے. لیکن اس وقت سب سے بڑا امتحان ہے یہ رمضان ہمارے لیے ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنے گھروں میں ہیں. ہمارے وہ بھائی جو افورڈ نہیں کر سکتے ایک وقت کی سحری بھی، ایک وقت کا افطار بھی. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید ایک کھجور سے روزہ کھولیں گے، پانی سے روزہ افطار کریں گے، لیکن وہ روزہ رکھیں گے کیونکہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. اور جو رب سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں. دین میں تو یہی ہے کہ اگر کوئی تم شوربہ بنا رہے ہو، اگر تم کوئی کھانا بنا رہے ہو اور اس کی خوشبو تمہارے پڑوسی کو پہنچتی ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں پانی ملا لو اور شوربے کو بڑھا دو اور اس کو وہ پہنچاؤ. تو جو دین ہمیں یہ سکھاتا ہو کہ پڑوسی بھوکا نہ سوئے، جو دین ہمیں یہ سکھاتا ہو کہ اپنے شوربے کو پانی ڈال کر زیادہ کر دو کہ اس کا بھی شیئر اس میں نکل آئے، تو پھر آپ سوچئے کہ وہ دین کتنا پیارا دین ہے. ایک دین کیا، ایک پورا ضابطۂ حیات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا. جب یہ جائے رمضان اور جب یہ رخصت ہو رہا ہو اور ہم اسے الوداع کہہ رہے ہوں تو یہ جاتے جاتے عید کے تحفے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وبا سے نجات کا تحفہ بھی دے جائے. تو یہ ہماری دعا بھی ہے اور یہ ہماری رب سے التجا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری عبادات، ہماری یہ چھوٹی سی کوششیں بھی ہماری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس وبا کا خاتمہ کر دے اس پوری دنیا سے، اس کرۂ ارض سے مٹا دے. اگر میری کوئی میری بات میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ کے کامنٹس کا اور آپ کے اوپینینز کا اور آپ کے تمام جو آئیڈیاز ہیں یا یہ کہ آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. وہ ضرور دیجیے گا، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ ایک بالکل ایک نیا وینچر ہے اور ایک نئی چیز ہے. یقیناً آپ کو ابھی تو اس میں بہت کمیاں نظر آئی ہوں گی لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گی جب نئے نئے سرپرائزز اور آئیں گے. چاہوں گی دعا میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے انسائٹ ود بشریٰ. السلام علیکم.